जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी बेटा आवाज आ रही है? चलें, इसका मतलब है आ रही है। अलिफा का जवाब आ गया है, वेरी गुड। और सब ठीक है बिल्कुल? हाँ जी, काम कल का कर लिया था आप सब बच्चों ने? हाँ जी, दोनों सवाल याद किए थे ना? वेरी गुड, शाबाश, ठीक हो गया। चलिए जी, फिर आगे अब क्या मूड है, पढ़ें आगे, शुरू करें? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो गया, इसका मतलब अब हम शुरू करते हैं आगे। एक्टिव हो गए हैं बच्चे सारे। चलें जी, आज जैसे आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर है दुआ की अहमियत और फजीलत के हवाले से। हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी किए थे और जो है कुछ हमने अपने तफसीली सवालात पहले कर लिए थे। तफसीली सवाल नंबर 1 कि अल्लाह ताला से दुआ मांगने की क्या अहमियत है, ये हमने जो है वो सवाल पहले किया था। फिर उसके बाद हमने सवाल नंबर 4 किया था। ठीक है, सवाल नंबर 4 में हमने किया था कि दुआ मांगने के आदाब बयान करें, कि दुआ कैसे मांगी जाती है, उसके क्या अदब आदाब हैं। इसका जिक्र भी हम लोग कल कर चुके हैं। ठीक है, ये दोनों तफसीली सवाल मुकम्मल हो गए हैं। अब हम जो है आते हैं इससे आगे, और सवाल नंबर 2 आज हम करेंगे कि दुआ मांगने की फजीलत बयान करें। ठीक है, तफसीली सवाल नंबर 2 है। तफसीली सवाल नंबर 2 है, दुआ मांगने की फजीलत बयान करें। ठीक है, दुआ मांगने की फजीलत बयान करें। ठीक है, सवाल नंबर 2 है। अब देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ मोमिन का हथियार है। कोई दुआ अल्लाह ताला की किसी हिकमत के तहत दर्जा मकबूलियत हासिल ना करे। दर्जा मकबूलियत का मतलब क्या होता है? कबूल हो जाना। ठीक है, दर्जा मकबूलियत हासिल करना, इसका मतलब होता है कबूल हो जाना। ठीक है, अब जब कोई दुआ मांगी जाती है तो जब वो दुआ पूरी हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो दर्जा कबूलियत जो है उसने हासिल कर लिया है। ठीक है, या दर्जा मकबूलियत जो है वो उस तक पहुंच चुकी है। ठीक हो गया। अगर कोई दुआ दर्जा मकबूलियत हासिल ना करे, इसका मतलब क्या है कि कबूल ना हो, तो अल्लाह ताला क़यामत के रोज इस दुआ का बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ ना मांगना तकब्बुर के मुतरादिफ है। तकब्बुर शैतानी सिफ्त है जिसे अल्लाह ताला नापसंद करता है। देखिए कि हमने पहले भी जिक्र किया था, ये जो हथियार के हवाले से हमने कहा था कि मोमिन का हथियार है। इस सिलसिले में हमने पहले भी बात की थी कि देखिए हथियार क्या होता है। हथियार वो असलहा होता है जिससे हम जंग लड़ते हैं, कोई भी, या अपनी हिफाजत करते हैं, अपने आप को बचाते हैं। तो अब देखें कि गन होती है, किसी के पास पिस्तौल है, पिस्टल है, बंदूक है, चाकू, तलवार, कुछ भी, ये सब हथियारों में शामिल होते हैं ना। इसके जरिए इंसान अपनी हिफाजत करता है, अपने आप को दुश्मन से बचाता है। ठीक है, अब मोमिन का हथियार से मुराद क्या है कि मोमिन इससे अपने आप को मुसीबतों से, परेशानियों से, मुश्किलात से बचाता है। ठीक है, और अपने आप को कामयाबी की तरफ लेके जाता है। किसकी वजह से? दुआ की वजह से। कि दुआ इंसान की परेशानियों को, मुश्किलात को टाल देती है। क्योंकि जब इंसान दुआ करता है तो अपने अल्लाह ताला के करीब हो जाता है, और जब इंसान दुआ नहीं करता, इसका मतलब होता है कि उसमें तकब्बुर है, यानी गुरूर है। तो तकब्बुर और गुरूर जो है वो शैतानी सिफ्त है। कैसे शैतानी सिफ्त है? आप जानते हैं ना कि शैतान जो था ये जिन्नों में से था, और पहले ये इतना इबादत गुजार था कि शायद जो अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक बनाई थी इंसानों से पहले, तमाम फरिश्ते और जिन्नात वो मिलकर भी इसकी इबादत का मुकाबला नहीं कर पाते थे।
کہ اتنا عبادت گزار یہ جن تھا، لیکن اس نے ایک لمحہ صرف تکبر کیا، ایک لمحہ جو ہے وہ اس نے اس طریقے سے غرور کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلق کیا، ان کا پتلا بنایا ابھی، اور جب تمام فرشتوں سے اور جنوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ جس کو ابھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے ہم اس کو سجدہ کیسے کریں کہ یہ، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں آتشی ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، یہ مجھ سے حقیر ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں کی۔ تو اس نے غرور کیا اور غرور کی وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی، اس نے پروردگار کی بات نہیں مانی، تو اس وجہ سے وہ قیامت تک کے لیے شیطان کے درجے پر فائز ہو گیا۔ تو یہ شیطانی صفت ہے غرور، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی حوالے سے فخر و غرور کا جو ہے وہ شکار نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمیں جو ہے وہ یہ پتہ لگتا ہو کہ ہم غرور کر رہے ہیں یا تکبر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر صورت میں ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز لوگ پسند ہیں، اللہ کے عاجز بندے پسند ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ صفت ہے۔ غرور کو اور تکبر کو پروردگار پسند نہیں کرتا۔ اور جب کوئی انسان دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس وقت وہ اپنے آپ کو عاجز تصور کر رہا ہے، اپنے پروردگار کے سامنے جو ہے وہ بے بس تصور کر رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ اپنے پروردگار سے جو ہے وہ عاجز بندے کی طرح سے مانگ رہا ہے۔ جب ہم اس طریقے سے اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے اور اپنے بندوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ اس لیے دعا جو ہے، اور اگر کسی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، مثال کے طور پر ہم دیکھیں کئی دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے اپنے دل میں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ان کو سنے، ہماری دعا قبول کرے، ہماری خواہش ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری وہ خواہش پوری نہیں ہو پاتی، ہماری دعا نہیں سنیں گی، تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم وہ چیز مانگتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، لیکن ہم نہیں سمجھتے، ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ چیز ہمارے لیے بہت اچھی ہے، ہم دعا مانگتے ہیں، لیکن ہمارا پروردگار ہم سے بہتر سمجھتا ہے۔ اس لیے اگر وہ ہمیں دعا نہیں ہماری پوری ہوتی، ہماری بہتری کے لیے نہیں ہماری وہ خواہش پوری کرتا، لیکن پھر بھی وہ اتنا کریم ہے کہ ہم نے وہ جو اتنی شدت سے دعا مانگی ہوتی ہے اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں اجر عطا کرتا ہے، اور آخرت میں ہمیں بہت اس سے بہترین چیز عطا کرتا ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیشہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، کیونکہ دعا نہ مانگنے سے انسان میں شیطانی صفات آ جاتی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور دعا مانگنے والا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، نہ صرف دنیا میں وہ قریب ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کا اجر تیار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اور پیغمبر دکھ، تکلیف، مصیبت اور آزمائش کے وقت اپنے رب کے حضور حاجات پیش کرتے رہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے تھے ان پر مشکلات آتی رہیں، اس کے علاوہ اور بھی نیک بندے تھے۔ اب جب وہ مشکل پریشانی میں گھر جاتے تھے، ہم تو ہماری تو مشکلات پریشانیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن وہ اتنی سخت پریشانیوں کے باوجود اللہ سے دعا مانگ رہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے تھے، اور کتنے سال تک وہ اسی طرح سے مچھلی کے پیٹ میں ہی رہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ ہم تو اگر یہ لاک ڈاؤن میں ہم بالکل گھروں میں بند بھی نہیں ہیں، گھروں سے باہر بھی نکلتے ہیں، پھر بھی نکل جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ سب کچھ کھا پی رہے ہیں، آرام سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں، ہمارے پاس تمام سہولیات بھی ہیں، تو ہم پھر بھی پریشان ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ایک مچھلی کے پیٹ میں جہاں پر اندھیرا ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، اور کس کیفیت میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ مایوس نہیں ہوئے اور اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے دعا کرتے رہے، سے مانگتے رہے کہ پروردگار مجھے عطا کر دے، اور پھر اللہ نے ان کو اس سے رہائی دلائی۔ اسی طریقے سے باقی بھی انبیاء کرام بہت مشکلات ان پہ آئیں، پریشانیاں آتی تھیں، جب وہ حق کی دعوت دیا کرتے تھے تو بعض اوقات لوگ ان کو اس کے جواب میں تکلیف دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس حق کے پیغام کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو تکلیف دیتے تھے، لیکن وہ اللہ کے بندے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے، مشکل حالات میں اس کی رضا پر صبر کرتے، اور آخرت میں کامیابی کے لیے دعائیں مانگتے رہے، ٹھیک ہے، آخرت میں کامیابی کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ قرآن مجید میں بہت سی انبیاء کرام کی دعاؤں کا ذکر آیا ہے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعائیں خاص طور پر جو ہے وہ
قابل ذکر ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے. یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, یاد ہوگا آپ کو, جو ہم نے اپنے شارٹ کوسچنز پڑھے تھے اس میں ہم نے پڑھا تھا, ٹھیک ہے, کیا کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی, اے پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی نعمت, ٹھیک ہے, اس دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرما. دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرما, ٹھیک ہے, یہ دعا کی, اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ. اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ. اچھا, اب دیکھیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جس کو وہ مانگا کرتے تھے اکثر, ٹھیک ہے, کہ ہمیں, اور یہ بہت بڑی دعا ہے کہ ہم دنیا میں بھی اسے نعمتیں مانگ رہے ہیں, آخرت میں بھی نعمت مانگ رہے ہیں, اور عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی بات کر رہے ہیں. اور جب دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں چاہیے ہوتی ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں کوشش بھی کرنی ہوتی ہے کہ ہم کبھی غلط راستے کی طرف نہ چلیں, ٹھیک ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے جو اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کے وقت اس سے دعا نہیں کرتا, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے کہ جو اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کے وقت اللہ سے دعا نہیں کرتا. اس کا کیا مطلب ہوا, یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. دیکھیے کہ جب ایک انسان دعا مانگتا ہے تو وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے, اس کا پروردگار سب سے عظیم ہے, سب سے برتر ہے, اور وہ اس کے سامنے حقیر ہے, بے بس ہے, اور اس چیز کا اظہار پروردگار کو بہت پسند ہے, اس لیے وہ اپنے عاجز بندے کی بات سنتا ہے. لیکن جب انسان دعا نہیں کرتا نا, تو اس بات کا پیغام جا رہا ہے کہ وہ شخص جو ہے اپنے آپ میں غرور رکھتا ہے, تکبر رکھتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص دعا نہ مانگے تو اس سے ناراض ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے کبھی بھی دعا مانگنا ترک نہیں کرنی چاہیے. جب سے ہمارا یہ لیکچر شروع ہوا ہے تب سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی دعا مانگا کریں, ٹھیک ہے. یہ نہیں سوچنا کہ اتنی سی بات کے لیے ہم دعا مانگیں, چھوٹی خواہش کے لیے بھی, بات کے لیے بھی ہمیں اپنے پروردگار سے دعا مانگنی چاہیے, ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ کام کر رہے ہیں, میں نے ایک مثال پہلے بھی دی تھی, اگر ہماری پینسل یہاں آگے پیچھے ہوگی, اتنی سی بات کے لیے بھی ہم اپنے اللہ کو یاد کریں کہ اللہ میں جلدی سے میری پینسل مل جائے, ٹھیک ہے. چھوٹی سی بات ہے نا, لیکن اس کے لیے بھی دل میں فوراً دعا مانگے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی ہم اپنے پروردگار سے جب دعا مانگتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہم اپنے پروردگار کو عظیم اور اپنے آپ کو بے بس تصور کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہمارا تفصیلی سوال تھا دعا مانگنے کی فضیلت. اچھا, اب اس کے بعد ایک اور سوال ہے, سوال نمبر 3 ہے, قرآن مجید میں دعا مانگنے کے بارے میں اللہ کا کیا ارشاد ہے, ٹھیک ہے. تفصیلی سوال نمبر 3 ہے, یہ 2 تھا. تفصیلی سوال نمبر 3 ہے, چوتھا اور پہلا ہم نے کل کر لیا تھا کہ دعا مانگنے کے متعلق اللہ کا کیا ارشاد ہے قرآن مجید میں, ٹھیک ہے. قرآن مجید میں دعا مانگنے کے بارے میں اللہ کا کیا ارشاد ہے. یہ ہمارا سوال ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے, ٹھیک ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عبادت کی روح قرار دیا ہے. اب عبادت کی روح کیا ہوتی ہے کہ دیکھیں, جب تک انسان کے بدن میں روح نہیں ہوتی
اس کا بدن کام نہیں کرے گا, ہم مردہ ہو جائیں گے. ہمیں زندگی جو ملتی ہے, ہماری زندگی ہماری روح سے ہے, اس لیے عبادت اگر ہم جب تک اس کی روح شامل نہیں ہوگی تو عبادت جو ہے وہ بیکار چلی جائے گی. اس لیے جب تک دعا نہ مانگی جائے عبادت جو ہے اس کو زندگی عطا نہیں کی جاتی, زندگی بخشی نہیں جاتی, مطلب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں. جب تک کہ ہم دعا نہیں کریں گے ہماری باقی ساری عبادت بھی بیکار چلی جائے گی. اس لیے اس عبادت کو جو ہم نے کی اپنے پروردگار کے حضور, اس کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں دعا مانگنا ضرور ہے. ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے اور اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. بے شک وہ سنتا ہے اور جانتا ہے. یہ جو دعا مانگی جاتی ہے یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہمارا اللہ, ہمارا پروردگار ہماری بات کو سنتا ہے, وہ ہماری بات سمجھتا ہے. اب ہم یہاں اپنے دل میں اسے پکارتے ہیں, ضروری بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس کے لیے کوئی خاص جو ہے فوراً سے جو ہے وہ ہمیں کوئی ایسا اہتمام کرنا پڑے کہ فوراً ہم جو ہے وہ کسی خاص جگہ پہ جائیں گے, کسی خاص طریقے سے ہم دعا مانگیں گے. کھڑے کھڑے ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ مطلب ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے, یہ کب ضرورت ہے. ایک تو نماز پڑھ کے دعا مانگی جاتی ہے, وہ خصوصی دعا ہوتی ہے, لیکن ویسے بھی اگر پریشانی ہے, مشکل ہے, کسی بھی لمحے ہم اپنے پروردگار کو جہاں بھی کھڑے ہیں وہاں پہ کھڑے کھڑے ہم اس کو پکار سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے یہ سوچ کے دعا مانگنا کہ ہمارا اللہ ہماری بات سن رہا ہے. سوال کا حصہ کیا ہے کہ اور جو ہے قرآن مجید میں جو ہے اس نے کیسے ہمیں ارشاد کیا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وقال ربکم, ٹھیک ہے, کہ اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعا قبول کرو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ٹھیک ہے. اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں نا کہ کہہ دیجئے کہ تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی, میں لکھ دیتی ہوں یہاں پر تاکہ آپ کو تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی مزید. سمجھ آ رہی ہے بچوں سب کو؟ جاگ رہے ہیں نا سب لوگ؟ ہاں جی ٹھیک ہے. اللہ کا ارشاد ہے دعا مانگنے کے متعلق, ارشاد باری ہیں. کیا ہے؟ نمبر 1 ہے پہلا ارشاد جو ہے چلیں شاباش, ٹھیک ہو گئے, گڈ ہو گیا, جاگ گئے بچوں کے میسج آ گئے, پتہ چل گیا جی جاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, ارشاد ہے, پہلا ارشاد ہے کہ اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور تمہارے پروردگار نے, اب اس کو آپ نے بالکل ویسے ہی یاد کرنا جیسے لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ٹھیک ہے, تم مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ دیکھیں کہ اس میں ارشاد باری کیا ہے کہ تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو تو میں تمہاری دعا قبول کر لوں گا. ٹھیک ہے. اب دوسرا ارشاد پاک کیا ہے؟ دوسرا ارشاد پاک ہے کہ اے پیغمبر, جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں, جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ بریکٹ میں ہوتا ہے اے پیغمبر, کیونکہ کچھ ایسے جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈائریکٹ نام نہیں لکھا ہوتا پیغمبر کا, لیکن اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے, اس لیے پھر وہ اس کو بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ ترجمے میں وہ ہم لوگوں نے سمجھانے کے لیے لکھنا ہوتا ہے. اے پیغمبر, جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں, جب
तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें, मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो कह दो कि मैं, तो कह दो कि मैं, तो कह दो कि मैं तो तुम्हारे पास हूं। कह दो कि मैं तो तुम्हारे पास हूं, और जब कोई पुकारने वाला, और जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है, ठीक है, जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। हो गया? अच्छा, ये है। अब देखें कि कह दो कि मैं तो तुम्हारे पास हूं। अब आप जानते हैं कि अल्लाह ताला के बारे में कहा गया है, परवरदिगार कहता है कि मैं इंसान से उसकी शहरत से भी ज्यादा करीब हूँ। शहरत क्या होती है? हमारी वो जो रग, कि जिसको काट देने से हमारा जो खून, जो हमारी दिमाग की और जिस्म की सप्लाई सारी खून से जा, जिसकी बिना पर हम जिंदा हैं, हम चल फिर रहे हैं, उससे भी करीब है। मतलब हमारी जान से भी, हमारी हर चीज से ज्यादा हमारा परवरदिगार हमारे करीब है। तो अल्लाह कहता है कि मैं तो तुम्हारे पास हूँ, और जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ जरूर सुनता हूँ। इसलिए हमें इस बात का दिल में एहसास रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए कि हमारा परवरदिगार, हमारा रब जो है वो हमारे करीब है। ठीक है, हमसे दूर नहीं है, हमारे पास है। ठीक हो गया? तो ये जो है हमारा दूसरा इरशाद था। तो ये हमारा सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गया कि कुरान मजीद में दुआ मांगने के बारे में अल्लाह ताला का क्या इरशाद है। ये सवाल नंबर 3 और 2 याद आपने दोनों करने हैं, लिखना आपने सिर्फ सवाल नंबर 3 है। ठीक है, सवाल नंबर 3 जो है वो आप कॉपी पर लिखेंगे। ठीक हो गया मेरा बेटा? समझ आ गई सबको? हाँ जी, अटेंडेंस लेनी है। अटेंडेंस तो मैं आपकी यहाँ से नोट कर लेती हूँ ना, आप लोग मुझे शो हो रहे होते हैं साइड पर, मैंने बोल के नहीं लिए, लेती आपकी अटेंडेंस, लेकिन मैं वैसे ले लेती होती हूँ। ठीक है, रमला है, सारा है, तानीस फातिमा है, ठीक है, उसके बाद है तैयबा फयाज है, जैनब ताहिर है, और जवेरिया आसिम है, नूर फातिमा बी है, ठीक है, और गुलबानो है, ईमान राशिद हैं। हो गया? हाँ जी, सबका नाम बोला गया ना? जी, कुछ देर पहले तो अजर भी थी, वो लगता है लेफ्ट कर गई हैं। ठीक है, चलें जी, ठीक हो गया बेटा? हाँ जी, ठीक है बेटा, आज आपको समझ आ गई। आज के जो लेक्चर की हमने दुआ की फजीलत और अहमियत बयान की, हमने बताया कि दुआ की क्या फजीलत है, दुआ मांगने की क्या फजीलत है, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी बयान किया। फिर हमने दुआ मांगने के बारे में अल्लाह ताला के इरशाद के हवाले से सवाल नंबर 3 किया। इसमें हमने बताया कि जो है वो अल्लाह ताला के 2 इरशादात बताए हमने कुरान मजीद में, एक पहले कि जिसमें तुम दुआ मुझसे मांगो तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, और दूसरा भी उससे मिलता जुलता है कि मैं अपने बंदे के बहुत करीब हूँ, और जब मुझे कोई पुकारता है तो मैं उसकी दुआ सुनता हूँ। लेकिन आपने इसको याद करते हुए ये ध्यान रखना है कि आप इसकी उर्दू याद कर रहे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल इसको ठीक से याद करना है, इसमें अल्फाज जो है आगे पीछे नहीं करने। ठीक है, तर्जुमा याद करते हुए हमें इस बात का खास ख्याल रखना होता है। तो ये मेरा बेटा, आपने सवाल नंबर 3 जो है ये आपने अपनी कॉपी पे लिखना है, और याद आपने दोनों करने हैं, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। ठीक है, अगर कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लें। ठीक है जी बेटा। जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर, सवाल नंबर 3 है। ठीक है, ये आपने जो है कॉपी पे लिखना भी है और याद भी करना है। जी तानीस, ठीक है, और बेटा कोई सवाल है तो पूछ लें। ठीक है, और कोई सवाल नहीं है?
چلیں ٹھیک ہو گیا بیٹا, پھر آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اور یہ کام اپنا اچھے سے کریں گے انشاءاللہ. پھر اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.